अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज बहुत सारे लोग जो कि ये कहते हैं कि वो दुरूद शरीफ पढ़ते हैं और उनकी ज़िंदगी में फिर भी प्रॉब्लम्स जो है वो ख़त्म नहीं हो रहे। आई थिंक उनके लिए जो है ना आज की वीडियो कुछ हेल्पफुल साबित होने वाली है। हम सारे लोग जो ये कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं लेकिन हमें जो है ना वो मैक्सिमम बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। आज एक सिस्टर ने अपनी जो मेडिकल स्टोरी शेयर की है उसके बाद आई थिंक हम सारे जो है ना हमको अपनी ज़िंदगी को रिव्यू करने की ज़रूरत है कि जब दुरूद शरीफ के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं तो हमें वो फ़ैज़ जिस तरह से हम चाहते हैं उस तरह क्यों नहीं मिल पा रहा। दुरूद शरीफ तो पढ़ना फ़ैज़ है ही है लेकिन स्टिल कभी कभी हम सर्टन चीज़ें जो हैं उनका एक बहुत अच्छा इफ़ेक्ट जो है उसमें देखना चाह रहे होते हैं बहुत जल्दी से। तो क्या रीज़न है कि हमारी दुआ में जो है ना वो डिले है या रुकावट है। आज एक सिस्टर ने जो है वो अपनी मिरेकल स्टोरी शेयर की है। इससे पहले भी जो है ये सिस्टर अपनी लाइफ की काफ़ी चीज़ें जो हैं वो शेयर कर चुकी हैं जो कि मेरे चैनल पर ही शेयर हुई हैं। ये जो है ये अब आजकल जो है वो दुरूद रहमत पढ़ती हैं और बहुत कसरत से पढ़ती हैं। और इन्होंने जो है वो अपनी लाइफ में ऐसा रखा हुआ है कि डेली दिन में थोड़ा सा टाइम जब ये बिल्कुल बैठ के और बहुत फोकस्ड होकर जो इन्होंने अपनी रूटीन बनाई हुई दुरूद शरीफ की वो पढ़ती हैं। और बाकी सारा दिन में जितना ज़्यादा जो है वो चलते फिरते पढ़ सकती हैं वो भी पढ़ने की कोशिश करती हैं। ये सिस्टर कहती हैं कि जब आप दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू करते हैं तो एक्चुअली आपकी ज़िंदगी आपके हालात जो है ना जो जो हमें लगता है कि परेशानी है तो वो आपकी ज़िंदगी जो है वो हील होना शुरू हो जाती है। आप वहाँ से चेंज देखते हैं। अच्छा, इन सिस्टर ने जो है डिटेल से अपना दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या वो फील करती हैं वो सब शेयर किया है। तो इस वीडियो में जो वर्डिंग्स यूज़ हुई हैं वो उन्होंने ही अपने एक्सपीरियंस बताए और वो चाहती हैं कि ये सब जो है आप तक भी पहुँचें। कहती हैं कि दुरूद शरीफ जो है उसके साथ अगर आप इस्तग़फ़ार नहीं पढ़ते तो आपके गुनाहों की वजह से बहुत सारी आपकी दुआएं जो हैं वो अटकी रहती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका दुरूद शरीफ जो है वो बहुत तेज़ी से असर करे और आप बहुत जल्दी जल्दी जो है वो दुरूद शरीफ का फैज़ देखना शुरू करें, दुरूद शरीफ से जो है वो ज़्यादा आप बेनिफिट्स देखना शुरू करें, आपकी दुआएं जो हैं वो कबूल हों तो और ज़्यादा जो उनमें तेज़ी आ जाए तो आप इस्तग़फ़ार साथ में ज़रूर पढ़ें। ये सिस्टर जो है अपना दुरूद शरीफ का जर्नी शेयर करते हुए कहती हैं कि मैंने जब से बहुत दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो एक तो ये कि इस्तग़फ़ार के कॉम्बिनेशन के साथ जब आप पढ़ते हैं तो जैसे जैसे आपके गुनाहों की माफ़ी आपको मिलती चली जाती है उतना ही ज़्यादा जो है आपकी ज़िंदगी में भी चेंज आता है और उतना ही ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तादाद भी बढ़ती चली जाती है और उसकी बरकतें और ज़्यादा आपकी लाइफ में जो है वो ऐड ऑन होती चली जाती हैं। कहती हैं कि दुरूद शरीफ की बरकतों में से उसकी रहमतों में से एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि पहले तो आपको दुरूद शरीफ पढ़ने की सादत नसीब हुई और उसके बाद फिर आपकी दुआओं में आपकी इबादतों में जो है ना वो बहुत क्वालिटी आ जाती है। रब ताला आपको तौफीक देता है कि आप इबादत को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। कहती हैं ये सारी बरकतें जो है मैंने और मेरी फैमिली ने जो है वो इन्जॉय की हैं अपनी ज़िंदगी में और हमने बहुत परेशानी और बहुत दुखों के बाद और बहुत ज़िंदगी में जो है ना वो हर वक्त अपनी खुशियों की तलाश में भागते हुए टाइम गुजारा और उसके बाद अब जब सुकून और खुशियाँ और हम उनको अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं तो मुझे दुरूद शरीफ की जो असरात हैं और दुरूद शरीफ के जो बेनिफिट्स होते हैं ना ज़िंदगी में और इसकी जो इम्पोर्टेंस है आपकी ज़िंदगी में उससे मैं और मेरी फैमिली बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं। कहती हैं कि मैंने दुरूद शरीफ के विर्द से जो है ये जाना कि दुरूद शरीफ ऐसी चीज़ है कि जिसके साथ आपको नेकियों की तौफीक मिलती है और आपका जहन खुद ढूंढने लगता है कि मैं कैसे कुछ और नेकी कर लूँ। आपको अगर दुरूद शरीफ से खैर पाना है, अपनी ज़िंदगी में और मज़ीद सक्सेस और हैप्पीनेस चाहिए, आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में ज़्यादा मुतमईन और पुरसुकून हो जाएं, तो फिर आपको खैर की चाबी बनना है। आपने जो है दुरूद शरीफ की खैर को फैलाना है, आपने जो है ज़्यादा नेक काम और लोगों की भलाई के काम करने हैं और ये सब तौफीक आपको दुरूद शरीफ पढ़ने से मिलती चली जाती है। कहती है कि ये सारे बेनिफिट्स के बावजूद कहती हैं कि ऑन ऑफ ऐसा होता था कि कोई ना कोई परेशानी आ जाती थी और फिर हम घबरा जाते थे। कहती हैं कि दुरूद शरीफ के बहुत बड़े बड़े मिरेकल्स देखने के बाद और चीज़ों में बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखने के बाद भी ऐसा था कि कहती है कि जब से इनके फादर की हेल्थ के प्रॉब्लम स्टार्ट हुए थे, कहती हैं बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां जो हैं वो डायग्नोज हुई, दुआएं मांगी और रब ताला ने उन सिचुएशन से निकाला। कहती हैं दुरूद शरीफ और इस्तग़फ़ार की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी में इतने चेंजेस आए और इतने ड्रास्टिक चेंजेस आए, वो सारी ज़िंदगी जो लगता था जैसे रुकी हुई है
اور کیا جادو، کیا دشمنی، غرض کے کون سی مشکل تھی جو ہم نے نہیں دیکھ لی، اور کون سی چیز میں پریشانی کی آخری حد تک ہم لوگ نہیں چلے گئے، لیکن اس کے بعد درود شریف اور استغفار کی برکت سے پھر رب تعالیٰ نے اتنے ہی بڑے بڑے معجزے بھی دکھائے ہمیں۔ لیکن کہتی ہے پھر بھی ایسا تھا کہ مسلسل کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا تھا کہ ان کے فادر کی بیماری جو تھی وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ کہتی ہیں کہ ان کے فادر بیمار ہوئے اور ڈیفرنٹ بیماریاں آئیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان سے نکالا، کامل شفا دی، لیکن اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد پھر کوئی اور بیماری ہو جاتی تھی۔ اور پھر کہتی ہیں کہ ان کے فادر کے ساتھ جو ہے وہ سپلین میں انفیکشن ہو گیا تھا، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ کہتی ہے کہ نا اس کے لیے ہم نے بہت دعائیں کی کہ یا اللہ پاک ایسا کیوں ہے کہ ہر چند دن کے بعد جو ہے نا وہ ان کے بابا کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیلتھ ایشو ہو جاتا ہے اور وہ چیز صحیح نہیں ہو رہی۔ کہتے ہیں پھر ہم نے درود شریف پڑھ پڑھ کے دعا مانگی کہ یا اللہ پاک یہ جو بھی ریزن ہے نا ہمیں بات سمجھائیں اور ہمیں اس مشکل سے نکالیں۔ کہتی ہیں چونکہ درود شریف نے جو ہے ہماری اتنی رہنمائی کی ہے ہر چیز میں آج تک، کہ ہمیں ہر چیز کے لیے جو ہمیں پتہ ہوتا تھا، جس طرح کی بھی ہم دعا مانگ سکتے تھے اپنے حساب سے، ہم نے دعائیں مانگی اور رب تعالیٰ نے ہمارے راستے وہ کھولے جو کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ ان راستوں سے جو ہے نا وہ ہماری رہنمائی بھی ہوئی اور ہمارے کام بھی ہوئے تھے۔ تو درود شریف پہ تو یقین تھا ہی تھا، اور پھر رب تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک اور معجزہ یہ کیا۔ کہتی کہ ابھی چند ہی دن ہوئے تھے ہمیں یہ دعائیں مانگتے ہوئے کہ یا اللہ پاک آپ بتائیں کہ کیا ریزن ہے کہ ہر چند دن کے بعد جو ہے نا پھر کوئی نہ کوئی ایسا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ نظروں کے سامنے سے جو ہے نا وہ ایک ویڈیو گزری جس میں جو ہے وہ ڈاکٹر جاوید جو کہ سورہ رحمان تھیراپی کا بتاتے ہیں، کہتے ہیں ان کی ایک پوڈ کاسٹ چل رہی تھی، تو وہ ایسے ہی کہتے ہیں کہ انہوں نے اور ان کی ماما نے دیکھنا شروع کر دی۔ کہتی چونکہ فادر بیمار تھے اور وہ بہت اذیت سی محسوس کر رہے تھے اپنی بیماری کی وجہ سے، اور ان کو دیکھ دیکھ کے پریشان تھے، تو کہتے جب پروگرام دیکھنا شروع کیا تھوڑی دیر دیکھتے رہے۔ اسی پروگرام کے اندر جو ہے نا انہوں نے اپنا فون نمبر بتایا، تو کہتی ہیں کہ انہوں نے پھر فوراً سے جو ہے سوچا کہ کیوں نہ ان کو فون کر کے اور ان سے بھی پوچھ لیں ایک دفعہ۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے جب فون کیا، نارملی وہ فون نہیں اٹھاتے، پتہ نہیں کیسے اس وقت جو ہے وہ انہوں نے فون اٹھا لیا۔ کہتی ہیں جب انہوں نے فون اٹھایا تو فون اٹھاتے کے ساتھ ہی جو ہے کہتی ہیں کہ ہم نے ان کو کچھ نہیں بتایا، وہ خود ہی پوچھنے لگے گا کیا تم لوگ سید ہو؟ تو کہتی ہیں کہ ہم نے بولا کہ جی ہم سید ہیں۔ پھر انہوں نے بولا کہ بھائی ایسا ہے کہ تم لوگوں نے جو ہے نا تم لوگ کسی مشکل میں ہو، تم لوگوں نے کسی دوسرے سید کا جو ہے وہ دل دکھا دیا ہے، حالانکہ وہ دنیا میں رہنے والا تو ایک نارمل انسان ہے، لیکن رب تعالیٰ کے سامنے اس کا ایک بہت ہی خاص مقام ہے۔ کہتے کوئی یوسف زلیخا ٹائپ کا قصہ ہے، لیکن ایسا ہے کہ تم لوگوں نے دل دکھا دیا اور ابھی اس کے اثرات جو ہے نا تم لوگ بھگت رہے ہو، کسی انسان کا دل دکھایا۔ ڈاکٹر جاوید جس طرح سے کہ اپنی ہر ویڈیو میں بول رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ رب تعالیٰ سے تو معافی مانگنی ہی مانگنی ہے، اس کے بندوں سے بھی جو ہے نا آپ نے معافی مانگنی اور اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے۔ تو کہتی ہیں یہی بات انہوں نے ہمیں بولی کہ تم لوگوں کو جو ہے نا کسی سے معافی مانگنی، جس کا دل دکھایا نا اس سے معافی مانگو، تو پھر تم لوگوں کے مسئلے حل ہوں گے۔ کہتی ہیں ہم تو یہ سن کے ہی پہلے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے نہ ہم سے مسئلہ پوچھا نہ کچھ۔ کہتی ہیں ہم نے تو صرف فون کیا اور انہوں نے جواب میں جب ہیلو کہا تو ہماری آواز سن کے ہی انہوں نے یہ ساری کی ساری بات آگے سے بتا دی۔ کہتی ہیں چونکہ ڈاکٹر جاوید کے بارے میں کوئی اس طرح کا ہم نے وہ کوئی پیر بابا والا کوئی وہ امپریشن نہیں رکھا ہوا تھا، تو ہم تو آگے سے یہ رسپانس دیکھ کے تھوڑی دیر کے لیے حیران پریشان ہو گئے۔ پھر کہتی ہیں فون رکھنے کے بعد ہم بہت پریشانی میں سوچتے رہے کہ ہم نے کس کا دل دکھا دیا۔ کہتی ہیں پھر وہ یوسف زلیخا والی جو انہوں نے بات بولی تھی، کہتی وہ سوچتے سوچتے پھر فائنلی جو ہے نا وہ ہمیں خیال آیا کہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ کہتی ہیں کہ نا کچھ عرصہ پہلے جو ہے کہتی کہ تقریباً 7-8 سال پہلے ایسا ہوا تھا کہ ان کے دادا کے کوئی جاننے والے تھے، پرانی جان پہچان تھی، تھوڑے عرصے کے بعد جو ہے نا وہ لوگ پھر سے ملے تو ان سے پھر بات چیت شروع ہو گئی۔ کہتی چونکہ گیپ کے بعد مل رہے تھے اور پرانی جان پہچان تھی تو مل کے بہت اچھا لگا۔ کہتی ہیں کہ وہ جو خاتون تھیں، کہتی ہیں کہ بہت رکھ رکھاؤ والی بہت ہی اچھی فیملی تھی، اور ان کی جو بیٹی تھی وہ بہت ہی اچھی اور گریسفل اور بہت ہی اچھی زبردست پرسنالٹی کی مالک تھیں۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے جب میرے فادر کو دیکھا تو انہوں نے میرے فادر کی پرسنالٹی سے متاثر ہو کے ان کو بہت پسند کرنا شروع کر دیا۔ کہتی ہے وہ دل ہی دل میں یہ آنٹی جو تھیں یہ ان کے فادر کو بہت پسند کرتی تھیں، اور وہ جو تھیں وہ اسی نیت سے کہ میں بات چیت کرتی رہوں گی تو راہ و رسم بڑھے گی، تو پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ شادی کی طرف بات چیت چلے گی۔ کہتی ہے کہ وہ ان کے فادر کے چونکہ ذہن میں نہیں تھا، وہ بات چیت کرتے رہے کہ پرانی جان پہچان ہے۔
کہتی ہیں جس ٹائم پر یہ بات چیت ہو رہی تھی ان کے فادر کی شادی ہو چکی تھی اور یہ اور ان کے بھائی 2 بچے بھی موجود تھے، لیکن یہ تھا کہ ان کے فادر جو تھے وہ ماشاءاللہ سے اپنی لائف میں بہت خوش تھے، اور جب وہ ان آنٹی سے بات کر رہے تھے تو ان کے ذہن میں وہ چیز نہیں تھی شادی کی، لیکن وہ آنٹی چونکہ کچھ گیپ کے بعد ملی تھی تو ان کی فیملی کے بارے میں اتنا ڈیٹیل نہیں جانتی تھیں، اور اگر کچھ جانا پہچانا بھی تو انہوں نے اس کو اتنی کوئی خاص اہمیت نہیں دی۔ لیکن یہ کہتی ہیں کہ وہ آنٹی جو ہے وہ ان کے فادر کی پرسنالٹی سے بہت زیادہ امپریس تھیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ جو تھی نا وہ اور زیادہ ان کو پسند کر رہی تھیں، اور وہ چاہتی تھی کسی نہ کسی طرح سے بات چیت بنے اور ان کی شادی جو ہے وہ ان کے فادر کے ساتھ ہو جائے۔ کہتی ہیں اسی طرح سے کبھی وہ آنٹی جو ہے وہ ان کی امی سے ملی، اور ان کی امی کو بھی یہ جتانے کی کوشش کی کہ بھائی آپ کے میاں جو ہیں وہ تو اب عنقریب میرے میاں بننے والے ہیں، اور جو ہے وہ میری ان کے ساتھ شادی ہونے والی ہے۔ کہتی ہیں کہ ان کی امی نے جو ہے وہ ان کو کلیئرنس دی کہ بھائی ہم میاں بیوی جو ہیں ہم تو بہت خوش ہیں، تو آپ ایسا نہ سوچیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کہتی ہیں پھر ایسا ہوا کہ ان کے فادر کو جب بات پتہ چلی تو انہوں نے بولا کہ بھئی انہوں نے تو اس طرح کا تاثر نہیں دیا تھا، وہ تو اگر بات چیت کر رہے تھے تو پرانی جان پہچان تھی جس کا خیال رکھ کے وہ ان آنٹی سے بات چیت کر رہے تھے۔ کہتی ہیں کہ یہ آنٹی جو تھیں یہ بہت گریسفل پرسنالٹی کی اور بہت ہی اچھی شخصیت کی مالک تھیں، اور جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا تو کہتی کہ پھر میرے فادر ان کے پاس گئے اور جا کے پوری کلیئرنس دی کہ بھئی میں تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہوں، یہ بات چیت تو یہ تھی کہ پرانی جان پہچان تھی۔ کہتی ہیں کہ نا پھر وہ پوری کلیئرنس وغیرہ دی اور ان کو بتایا کہ بھئی یہاں شادی نہیں ہو سکتی۔ خیر وہ آنٹی خاصی اپسیٹ وغیرہ ہوئیں اور بات چیت جو ہے وہ یہاں پر ختم ہو گئی۔ کہتی ہیں کہ آلدو کہ ایسا تھا کہ وہ آنٹی خاصی ناراض ہوئیں، انہوں نے اپنا سا زور لگایا، تھوڑی بہت ناراضگی وغیرہ بھی ہوئی، لیکن اتنے بحث مباحثے سب کہتی ہیں کہ ان کے فادر نے جو ہے وہ ان کو کلیئرنس دی کہ بھئی میں ہیپیلی میرڈ ہوں اور میں اس ریلیشن شپ کو بالکل ختم نہیں کرنا چاہتا۔ کہتی ہیں پھر اس طرح کرتے کرتے وہ بات چیت ختم ہو گئی۔ کہتی ہیں اتنے سارے سال گزر چکے تھے اور چونکہ ہماری طرف سے ایسا کچھ نہیں تھا تو کہتی ہیں کہ میرے امی ابو بھی اس بات کو بھول بھال چکے تھے کہ بھئی فیملی میں اس طرح کی ایک بات ہوئی ہے۔ کہتی ہیں لیکن جب ڈاکٹر جاوید سے بات ہوئی اور انہوں نے یوسف زلیخا والے قصے کا ذکر کر کے بولا تو کہتی سوچ بچار کے بعد یہی ایک بات سمجھ میں آئی کہ ان آنٹی کے ساتھ بات ہوئی تھی، اور چونکہ وہ فیملی میں بھی لوگوں کو پتہ چلی تو I'm sure کہ ان کے لیے بھی ایک embarrassing سچویشن ہوگی تو انہوں نے برا منایا ہوگا اس کا۔ کہتی جب اس واقعے کی نشاندہی ہو گئی اور ہم نے جو ہے وہ اسٹیبلش کر لیا کہ یہی ایک واقعہ ہو سکتا ہے، اور بھی چیزیں ذہن میں کی، کہتی ہیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کال کیا، ان کے فادر اور مدر نے جو ہے وہ نانٹی کو کال کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ سب جو ہے نا ان کے ماما بابا کہتی ہیں کہ ہم سب نے جو ہے نا وہ ان آنٹی سے بہت معافی مانگی، اور انہوں نے بھی جو ہے نا آگے سے بولا کہ آلدو کے 7-8 سال ہو گئے لیکن پھر بھی اگر تم لوگوں نے یاد کر کے اور تم نے یاد رکھا کہ بھئی یہاں میرے ساتھ زیادتی ہو گئی تھی یا مجھے کچھ کہا ہوگا، مجھے برا لگ سکتا ہے، تو میرے دل میں کچھ نہیں تھا، لیکن بہت عزت بڑھ گئی ہے کہ تم لوگوں نے مجھ سے معافی مانگی ہے، تو میرے دل میں کچھ نہیں ہے، میری طرف سے تم لوگ خوش رہو، میری سب نیک تمنائیں اور نیک دعائیں تم لوگوں کے ساتھ ہیں، لیکن ہاں میرے پاس اس چیز کا بہت ریگارڈ ہے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی کال کر کے تم نے اور تمہاری بیوی نے جو ہے وہ مجھ سے معافی مانگی ہے۔ کہتی ہے کہ ان آنٹی نے بار بار اس چیز کا بہت شکریہ ادا کیا، اور ساتھ ساتھ وہ اپنی غلطی بھی ایڈمٹ کرتی جا رہی تھی کہ غلطی تم لوگوں کی نہیں ہے، غلطی تو میری تھی کہ میں نے ہی جو ہے وہ اس چیز کو ایسے سٹارٹ کیا اور اس طرح سمجھ لیا، اور وہ آنٹی کہہ رہی تھی بس تم لوگ مجھے معاف کر دو اور میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، اور تم لوگوں کا یاد رکھنا اور معافی کا یہ جو کال ہے نا اس کی وجہ سے تم لوگوں کی اور زیادہ عزت بڑھ گئی ہے۔ کہتی ہیں ان آنٹی نے جو ہے وہ آگے سے اتنی زیادہ دعائیں دیں ہم سب کو کہ ہم سن کے جو ہے نا وہ دعائیں ہمارا دل خوش ہو گیا، لیکن کہتی ہیں کہ صرف ایسا ہی نہیں کہ دل خوش ہوا، کہتی ہیں کہ ان کی اتنی زیادہ دعائیں جو تھیں اس کا اثر ہم نے تھوڑی ہی دیر میں دیکھنا شروع کیا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر جو ہے وہ کسی کو معاف کر دیتے ہیں اور جھک جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ کہتی ہیں تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے فادر جو ہے ان کی طبیعت بہتر ہونے لگی، اور کہتی ہیں جو اتنے عرصے سے ہر بیماری میں تکلیف کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت ہی زیادہ وہ ایک اذیت سی محسوس کرتے تھے، بس ایسے لگا جیسے اس اذیت سے جو ہے نا ان کو چھٹکارا ملنے لگا، وہ اذیت جو ہے وہ ان کی آسان ہونے لگی ہے، اس میں آرام آنے لگا۔ کہتی ہیں آہستہ آہستہ اور چند دنوں تک وہ جو میڈیسنز کے اثرات نہیں ہو رہے تھے، وہ جو بیماری بڑھتی چلی جا رہی تھی اور اتنی تکلیف تھی، وہ سب صحیح ہونا شروع ہو گیا،
اور کہتی ہے میرے فادر کو رب تعالیٰ نے چند دنوں کے اندر اندر اتنی زبردست شفا دی، کہتی ہے کہ اب ہم نے سارے ٹیسٹ کرا لیے اور جسم میں بیماری کا کوئی نام نہیں ہے۔ کہتی ہے میں تو اس کو درود رحمت کا جو ہے وہ معجزہ ہی کہوں گی کہ درود شریف پڑھا، رب تعالیٰ نے ہمیں راستہ دکھایا اور کس طرح سے وہ بیماری جو ہے اب جسم سے ہی غائب ہو گئی ہے۔ اور کہتی کہ وہ جو ایک اذیت، ایک تکلیف تھی، وہ صرف اس لیے تھی کہ رب تعالیٰ نے وہ روحانی طور پہ کسی کا دل دکھایا تھا، تو رب تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں جو ہے اس اذیت میں، اس پریشانی میں جو ہے وہ مبتلا کر دیا تھا۔ جیسے ہی اس انسان سے معافی ملی تو ساتھ ہی جو ہے وہ ہماری زندگی میں ہمیں رب تعالیٰ سے بھی معافی مل گئی۔